अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का मौजू यकीनन इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं और जदीद तकाज़ों को अपनाकर ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। हम देखते हैं कि दौरे हाजिर में एआई टूल्स की मदद से बहुत से नौजवान, बहुत से लोग अपनी ना सिर्फ इनकम को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, बल्कि हमारा जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको हासिल करने में बहुत से लोग इस हवाले से कोशिश नजर आते हैं। यकीनन जदीद दौर है और जिद्दत के इस दौर में जदीद अंदाज को अगर हम अपनाएंगे तो हम एक बेहतरी को जन्म दे सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो मैक्सिमम स्किल्स के अंदर अपने आप को ट्रेन करे, एजुकेट करे। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं आज के इस करंट इरा में। आज का जो मौजू है वो इसलिए भी बहुत खास है कि आज से एक दहाई पहले जब हम बात किया करते थे फ्रीलांसिंग की, तो हम देखा करते थे कि जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं वो स्किल सेट सीखने के बाद कोई भी पर्सन जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर सर्व करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन एआई आने की वजह से बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हैं। एक आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तमाम तर चीज़ें डिज़ाइन कर देता है। बहुत से ऐसे टूल्स मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी इसके अंदर जिद्दत मौजूद है कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है। ऐसे ऐसे नताइज सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं। यकीनन इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और बहुत से नेगेटिव पहलू भी हैं, और उन नेगेटिव पहलुओं की वजह से भी बहुत से लोग परेशान दिखाई देते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे दरमियान आज जो तीनों मेहमान मौजूद हैं अपनी फील्ड्स में बहुत मुदल्लल और ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं। हम देखते हैं कि ना सिर्फ आप मुल्क के पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करते नजर आते हैं, बल्कि आप कोशिश नजर आते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इन तमाम तर स्किल्स के साथ इंगेज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। आइए बिला ताखीर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आप सीईओ हैं टेक्नोमिक्स के, उस्मान अदील। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। मोस्ट वेलकम, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, बहुत कम एज के अंदर आपने ना सिर्फ अपने आप को एजुकेट किया, बल्कि यकीनन आपके फादर की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करते हुए आपने एआई टूल्स की मदद से बहुत सी चीज़ों को सीखा। और ना सिर्फ सीखा बल्कि इसी सीखने के अंदाज को लोगों तक सिखाने के अंदर जो है वो आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं। आप बहुत कम एज में, जो कि 5 क्लास की आप स्टूडेंट हैं, 5 ग्रेड का आमतौर पे जो स्टूडेंट होता है उसको तो किसी भी चीज़ का ऐसा ख्याल नहीं होता है, लेकिन ऐसे में जब आप किसी की सर्व कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, आप लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो यकीनन आपका जो किरदार है वो सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर बढ़ जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इस करंट इरा में जहाँ पे जिद्दत का दौर है, तमाम ही बच्चों को इन तमाम कर स्किल्स की तरफ आना चाहिए ताकि वो इस एज ही में सर्व करना स्टार्ट करें और अपने मुल्क को बेहतरीन मुल्क बनाने में कामयाब रहें। मेरी मुराद शान से, आप मास्टर ट्रेनर हैं, 5 ग्रेड के स्टूडेंट हैं। कैसी आप खैरियत से? हाँ जी, मैं ठीक। कैसा फील करते हैं यहाँ पे आके आप? मुझे अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। वेल डन, गुड, वेलकम कहेंगे हम आपको। इन्हीं के साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ में यहाँ पे करवाने से पहले ये बात भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन की तादाद है वो मर्दों से ज़ायद है, तो बहुत मैंडेटरी है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी फील्ड में आएँ, सर्व करना स्टार्ट करें, ताकि हमारे यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम की जो जंग है, हम देखते हैं कि मर्द उस जंग के अंदर टूट हार कर बहुत परेशान दिखाई देता है। अगर फीमेल्स भी तमाम तर चीज़ें करेंगी तो यकीनन ना सिर्फ हमारा मुल्क तरक्की करेगा बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। और आप जैसी खवातीन हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान की बागडोर संभालने के लिए ना सिर्फ कोशिश नजर आती हैं बल्कि और खवातीन को भी एजुकेट करती हैं। मेरी मुराद सालिहा उस्मान। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगाज में मैं उस्मान साहब आपसे जानना चाहूँगा, हमने बात की कि यकीनन करंट इरा में एआई आने की वजह से जो एक माइंडसेट था, जो एक मेंटालिटी थी पहले सर्विसेज सर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी के मैदान में, वो तमाम तर चीज़ें यकसर चेंज होती चली जा रही हैं। इस चेंज को कैसा देखते हैं आप? देखें, हमेशा हमें चेंज जो है वो आती चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी जिसमें उसने कहा कि नॉट द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, नॉट द Right. स्ट्रॉन्गर कैन सर्वाइव, ओनली दोज
who are adaptable to change. زبردست تو بات. اس میں جتنی اسی تھیوری کے تحت اگر ہم دیکھتے جائیں کہ جتنی جلدی ہمارے لوگ اس چینج کو امبریس کریں اور اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں تو یقیناً وہ اپنے چیلنجز جو ہیں وہ ان کو کوپ کر سکیں گے. اس کے ساتھ بہت اہم اور بہت جامع بات کی آپ نے کہ ضرورت کے مطابق خود کو چینج کرنے والا شخص یقیناً سروائیول کی جنگ کے اندر کبھی پریشان دکھائی نہیں دیتا اور اچھے انداز میں وہ سرو کرتا نظر آتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں جہاں پہ یہ تمام تر چیزوں کی پریزنس میں جو نوجوان ہیں کہیں نہ کہیں تذبذب میں دکھائی دیتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ لیک آف کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے اور بیسیکلی ہمیں جو ٹرو انفارمیشن ہے وہ نہیں ملتی, گائیڈنس نہیں ملتی. ہم نوجوان ہمارا طبقہ جو ہے وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اس وقت دنیا میں. لوگ ترس رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے. بڑے بڑے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی فری لانسرز کے ویزاز یا انہوں نے اپنی امیگریشنز اوپن کی ہوئی ہیں صرف ان نوجوانوں کو کیپچر کرنے کے لیے کہ یہ وہاں پہ آئیں. آل دو مشینز کام کر رہی ہیں لیکن ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو جب ٹرو گائیڈنس نہیں ملتی اور اس کو پراپر وے نہیں ملتا کیونکہ ان کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے لیکن ان کو وہ چینلائز نہیں ہو پا رہے کہ وہ کہاں سے اس کو ایگزیکٹ پراپر وے سے اس کو آؤٹ کر سکیں. یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کیونکہ اتھینٹک اور ویریفائڈ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے, جنرل انفارمیشن بہت زیادہ اویلیبل. بہت اہم بات کی آپ نے کہ ٹو دا پوائنٹ جو چیزیں ہیں ان کو کلیئر کرنا بہت مینڈیٹری ہے اور اس کے اندر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ لازمی طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. شان سے موجود ہیں. شان سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اتنی کم ایج کے اندر کیسے خیال آیا کہ اے کے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو میں نے سیکھنا ہے؟ پہلے میں بہت زیادہ گیمز کھیلتی تھی, مجھے کھیلنے کا بہت شوق تھا. زبردست. تو کھیلتے کھیلتے مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ یہ گیمز بنتی کس طرح ہیں. تو کیوریوسٹی میں نے جب سرچ کیا کہ کس طرح بنتی ہے تو میں نے پتہ کیا پروگرامنگ اور اسکریچ سے بنتی ہیں گیمز. تو میرے بابا نے ایک میرے لیے کورس ارینج کیا LMS ٹیکنالوجی کا. اس سے میں نے پروگرامنگ اور گیم ڈیولپمنٹ سیکھی ہے. ویل ڈن. اتنی کم ایج کے اندر جہاں پہ بچے جو ہیں وہ گیمز کھیلتے دکھائی دیتے ہیں یا کارٹون دیکھتے دکھائی دیتے ہیں, ایسے میں یہ خیال آنا کہ یہ گیمز بنتی کیسے ہیں یہ یقیناً اس کے اندر جو پیرنٹس کی تربیت ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. کس طرح کے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ ایک فیکٹ ہے جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جو ویڈیو ہے وہ ہے بیبی شارک ڈو 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 جو کارٹون ہے اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ واچ کی جانے والی ویڈیو وہ ہے. اٹ مینس کہ پوری دنیا کے اندر جو کڈز ہیں جو بچے ہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور نارمل روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یا پھر گیمز جو ہے وہ کھیلتے نظر آتے ہیں. ایسے میں جب اس طرح کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ گیمز بنتی کیسے ہیں تو پھر یقیناً اس کی جواب کے جستجو میں جب پیرنٹس کا کردار بھی ہو تربیت کے حوالے سے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. اور اتنی کم ایج کے اندر جو بچے ہیں وہ گیمز کو ڈیولپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ جب یہ تمام تر چیزیں کر رہی تھیں تو یقیناً آپ کے جو کلاس میٹس ہیں وہ پوچھتی نہیں تھی کہ آپ ان چیزوں میں کیوں ہیں, آپ تو گیمز کھیلیں؟ ہاں جی, انہوں نے میرے سے پوچھا تھا, کویشچنز پوچھے تھے. وہ کیوریس تھی کہ میں اس طرح کا کام کر رہی ہوں اور گیمز نہیں کھیلتی. تو میں نے پھر ان کو بھی میں نے سمجھایا کہ یہ اس طرح اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمارا مائنڈ پہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً آپ کی جو مینٹلٹی ہے وہ گرو کرتی ہے اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جب ڈیولپ کرتا ہے تو آپ ایک اچھے انداز میں تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں. اور اتنی کم ایج کے اندر جب یہ آپ انیشیٹو لیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب یقیناً دنیا میں اس کیلیبر کا کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آئے گا جو گیم ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا. یقیناً جب ہم اپنی ارلی ایجز کے اندر جو ایجوکیشن ہم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ دیر پا رہتی ہے اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے ارلی ایج کے اندر جب ڈیولپ ہو جاتا ہے کس چیز کے لیے اس کو آپ اٹین کرنے میں پھر کامیاب بھی رہتے ہیں. ہمارے درمیان صالحہ موجود ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یقیناً میکس جو ہے وہ اکیڈیمیا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی سروسز کا آغاز کیا. تو کیا وجہ تھی ایجوکیٹ کرنا کیوں مینڈیٹری ہے سوسائٹی کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بچے یا پیرنٹس یا ٹیچرز جو ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اے آئی سے کہ ہمارے بچے آلریڈی اسکرین ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں تو ہم اس کو بچوں سے دور ہی رکھیں. تو جیسے کہ عثمان صاحب نے کہا کہ اس کو جب تک اڈیپٹ نہیں کریں گے پازیٹیو طریقے سے تو وہ ہم پیچھے رہتے جائیں گے. اونلی
دوز ول سروائیو جو کہ اس کو اڈیپٹ کر لیں گے یا پھر اس سے کام لیں گے تو دوسروں کی ہیلپ کریں گے. بالکل کیونکہ نیکسٹ جو ایرا آ رہا ہے وہ ٹوٹلی اس کے اوپر جو ہے نا ہماری بزنسز ہماری جتنی بھی ڈومینز ہیں سب اس پہ ڈپینڈ کریں گی. اے آئی سپورٹ کرتی ہے ہر چیز کو ان فیوچر اگر ہم دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ٹیکنو نالج, اس پہ ہمیں اے آئی اور کوڈنگ کی ٹریننگز ہم نے ان سے لی, اور وہ بھی ایک ویمن لیڈ کمپنی ہے. میں بہت زیادہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی تھی, اور یہ جو میری بیٹی ہے اس نے بھی اس کے اوپر کلاسز لی, ٹریننگز لی, اور الٹیمیٹلی یہ ان بچوں کو ٹرین کرنے میں کامیاب ہو گئی جو کہ ہمارے پاس موجود تھے ایک سیشن کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اگر سیکھنے کی اسکل اتنی زیادہ ہے تو کیوں نہیں ہماری یوتھ سیکھنے کی طرف آتی, کیوں وہ ٹائم ویسٹ کرتی ہے صرف گیمز کھیلنے میں اور دیکھنے میں, ویڈیوز اور ریلز دیکھنے میں. وائی ڈونٹ دے کم آن دا ادر سائڈ آف دا اسکرین اور اس کو جنریٹ کریں, ٹیکنالوجی کنزیومرز کی بجائے اس کو پروڈیوس کرنے کی طرف آئیں. سو اس کو میں کو ریلیٹ کروں گی بچیوں کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ بچیوں کو ہم تھوڑا سا سپریس کر دیتے ہیں یوزلی کہ اچھا کوئی بات نہیں تم بعد میں کر لینا, پہلے بھائی کو کرنے دو. تو بھائی کیونکہ ٹیکنیکلی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں, تو میرا یہ موقف تھا کہ جب ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو بچیاں زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں سم ٹائم گریڈز کے حوالے سے اگر بات کریں تو پڑھائی کے حوالے سے بھی. تو ہمیں جو ہمارا جو یونائٹڈ نیشن کا جو سسٹینیبل گولز ہیں اس میں 5 نمبر کا پوائنٹ جینڈر ایکویلٹی پہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے میرس اکیڈیمیا میں صرف کوڈنگ اور اے آئی کی ٹریننگز کے علاوہ میں نے جینڈر ایکویلٹی پہ بھی کام کیا. ہمارے پاس ایک پروگرام ہے مضبوط بیٹی بابا کی, اور اس میں ہم خواتین کو, بچیوں کو اسپیشلی ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بزنسز بنا سکیں, اپ اسکل کرتے ہیں, ان کے اسکلز کو ریفائن کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی بچی میں کوئی رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے, اس کو وہ پالش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اس میں ہم ان کو ملٹیپل چیزیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپ گریڈ کس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنی فیوچر زندگی کے اندر اس کو مانیٹائز کس طرح کرنا ہے. تو بیسکلی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اے آئی کی یوٹیلائزیشن اس میں اتنی امپورٹنس اس لیے رکھتی ہے کہ اگلے جو آنے والا جتنا بھی ٹائم ہے وہ ہماری اے آئی جو ہے ہماری پرابلمس کو سالو کرنے میں, ہمارے ٹائم کو کم کرنے میں, ہمارے کاسٹ کو کٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کرتے نظر آتے ہیں. اب کیا سمجھتی ہیں کہ فقدان کس چیز کا ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں ان کو وہ مقام نہیں مل پا رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں؟ نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی عورتوں نے بہت ترقی کر لی ہے, بہت آگے چلی گئی ہیں, بہت زیادہ بالکل کر چینج لیا, آیا ہے. لیکن ایک بہت کنسیڈریبل اماؤنٹ ان خواتین کی بھی, ان بچیوں کی بھی ہے جن کو ابھی بھی گھروں میں اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ کام کریں. ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے کام کریں گے, اور جب وہ دیکھیں گے کہ اتنے بچے یہ پروجیکٹس بنا لیتے ہیں, اتنے بچے ٹریننگس دے لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بچی میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کر سکے. میں نے اس کو موقع دیا. عثمان صاحب نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ یہ جو ٹریننگز آپ نے کی ہیں آپ اپنے پیئرس کو سکھائیں. تو آپ بچیوں کو موقع دیں, بچوں کو ایون موقع دیں, ان کے اندر کانفیڈینس بلڈ کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ ہم ایک چھوٹا سا کورس کر رہے تھے گرافک ڈیزائننگ کا, اور میں نے اس کے لیے ایک کیمپین چلائی. 90% لوگوں نے مجھے اس پہ یہ فیڈ بیک دیا کہ یہ تو ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہمیں آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اوور لک کر دینا کہ اچھا ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن آتا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اسپیشلائزیشن لے کے آنا, اس کو ریفائن کرنا, اور اس کے اندر ہینڈز آن ٹریننگ کرنا کہ ہاں آپ ایک چیز کریٹ کر سکتے ہیں ود ان منٹس. اس پہ کرنے کے لیے محنت درکار ہے. لوگوں میں سیکھنے کی حس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اس پہ کوالٹی آپ کی فوکس کوالٹی مطلب آپ کی فوکس کی وہ کوالٹی جس میں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لگتی ہے. لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. اٹس آل اباؤٹ یو گیٹنگ یور ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس ہمیشہ ٹائم مانگتا ہے. تو کورس بنانے کا, کورس کو کنڈکٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو آتا ہے, وہ سرسری سا آتا ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, ٹریننگ ہے,
آپ اس کو پراپر 1.5 گھنٹے میں جس طرح اس کا حق ہے اس طرح اس کو لیں اور اس کے بعد ریپروڈیوس کریں جو آپ نے سیکھا ہے. تو اسی طرح ہی لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. عثمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں کون سے ایسے اسکلز ہیں جو سیکھنا مینڈیٹری ہیں تاکہ وہ اچھے انداز میں گرو کر سکیں؟ دیکھیں جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں نا تو جی. آئی ٹی ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے. نو ڈاؤٹ. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے, ہارڈ ویئر سائڈ ہے, نیٹ ورک اور سائبر سیکیورٹی. بالکل. جس طرح چیزیں ایوالو کرتی چلی جا رہی ہیں تو سائبر اٹیکس اور ڈیٹا جو ہے جب وہ آن لائن جا رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نو ڈاؤٹ. بزنسز اور سسٹمز کو کنٹینیوٹی چاہیے. رائٹ. تو سب سے پہلے پھر ان کی سیکیورٹی جو ہے, اب دیکھیں جہاں ہم اے آئی کے اوپر اہمیت دیکھتے ہیں اسی طرح سائبر سیکیورٹی آج کل جو وارز ہیں وہ بھی ماڈرن وارفیئر کے اوپر لڑی جا رہی ہیں. بالکل ایسا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, بہت بڑے بامز بھی ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو وارفیئرز ہیں وہ یا ٹیکنالوجی سے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی نیش فیلڈ اس وقت آ رہی ہیں اے آئی کے علاوہ سائبر سیکیورٹی. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر نیٹ ورکس اور سیکیورٹی, ہاؤ ٹو بی سیف آن لائن, اور آپ کا ڈیٹا کس طرح, اور بزنس اور آپ کے سسٹمز کی کنٹینیوٹی کیسے چلے گی. یہ دو ایسی فیلڈز ہیں جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے اس وقت. بالکل ایسے ہی ہے. اور یقیناً گیپ موجود ہیں, سیکیورٹی رسک ہے. جب اپنا ڈیٹا آپ جو ہے وہ یقیناً ایسے پلیٹ فارمس کے اوپر پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو رسک رہتا ہے کہ کہیں لیک نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلمس کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو شان سے میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا, یقیناً اس ایج میں عام طور پہ جو بچے ہیں وہ گیمز کھیلتے ہیں, تو جب ٹرین کرتے ہیں کڈس کو, بچوں کو, تو کیسا فیل کر رہی ہوتی ہیں آپ؟ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, کہ بچوں کو میں ایک گیمز سکھانی ہے نا بنانا. کہ جب میری جو فیوریٹ گیم تھی نا, تو جب میں نے اسکریچ بنانا سیکھ لیا نا اس کے گیم ڈیولپمنٹ, پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے اپنی فیوریٹ گیم بھی بنانا آ گئی ہے. رائٹ. تو پھر مجھے یہ سوچا ہے کہ بچوں کو بھی ایسا فیل ہوتا ہوگا کہ ان کو گیم ڈیولپمنٹ آ گیا, انہوں نے ایک اور نئی چیز سیکھ لیا, تو ان کا بھی دل میں کچھ اچھا فیل ہوتا ہوگا. شانسی نے بہت اہم بات کی. اور برین ٹریسی جو کہ ایک بہت بڑے مشہور رائٹر ہیں, انہوں نے ایک رائٹر سے پوچھا کہ کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو انسان اپنا لے تو کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ان رائٹر کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم تھنک آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ایکٹیولی ہم جو ہے وہ سرو کرنے کی طرف نہیں آتے ہیں, پرفارم نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو نتائج ہیں ان سے ہم قاصر نظر آتے ہیں. تو آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل یہاں پہ شان سے موجود ہیں جنہوں نے اتنی کم ایج کے اندر یہ مینٹلٹی دیکھیں, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ کتنے زبردست انداز میں انہوں نے یہ سوچا کہ گیمز جو ہیں وہ ڈیولپرز جو ہیں وہ کس انداز میں ڈیولپ کرتے ہیں, کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ گیمز جو ڈیولپر ہیں وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں یا عام طور پہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. تو ایک پروفیشنل کو کیا پتا کہ بچہ کس طرح کی گیم چاہتا ہے, لیکن جب ایک بچہ خود ڈیزائن کرے گا, خود اس کی کوڈنگ کرے گا, تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ فیچر بھی ہوگا, تو بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے. مطلب بچہ اپنے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو جب کرے گا تو یقیناً اس طرح کی جو گیمز ہیں وہ معاشرے کے اندر زیادہ پینیٹریٹ کریں گی. اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس میں اچھی گروتھ اٹین کر سکتے ہیں. اور ایک بچہ جب خود ڈیزائن کرے گا تو یقیناً آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا زبردست انداز ہوگا. تو یقیناً یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. عثمان عدیل صاحب, آپ بتائیں کہ بچوں کو اس طرف کیسے لایا جائے, پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پیرنٹس کو اپنے ورک لائف بیلنس کے ساتھ, اسٹڈی بیلنس کے ساتھ بچوں کو بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنے پڑیں گے. ہم ڈائریکٹ ٹولز کے اوپر چلے جاتے ہیں لیکن ہم بچے کو بیسک کمپیوٹیشنل تھنکنگ نہیں دیتے. جو اہم چیز ہے وہ جو 3 لیولز ہیں. نمبر 1 از دی پرابلم سالونگ اسکلس. اے آئی کیا کر رہی ہے, از ایبل ٹو سالو دی پرابلمس, کمپلیکس پرابلمس یا ان کو آنسر کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچے کو پرابلم سالونگ اسکل سکھانی ہے کہ پرابلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی ڈیکمپوزیشن کیا ہے, اور اس کو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سالو کیسے کرنا ہے. نمبر 2 ہمیں بس بچے کو کمپیوٹیشنل تھنکنگ دینی ہے. کمپیوٹیشنل تھنکنگ سے وہ بچے کو پتہ لگے گا کہ ایک کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اور اس کو انسٹرکشنز کیسے دی جاتی ہیں, وہ الگوریدمک اپروچ کہلاتی ہے. یہ 3 ایک بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے آئی ٹی میں کسی بھی ٹول پہ ٹرین کرنے سے پہلے بچے کو ہمیں ان 3 پلیٹ فارمز کے اوپر کلیئرٹی دینی ہوگی. کیونکہ یہ بچے جس وقت مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو یہاں پر ان کے پاس چیلنج یہ ہوگا کہ جو مشینز
اور جو اے آئی بیسڈ ٹولز یہ یوز کر رہے ہوں گے اپنی پریکٹیکل اور اپنی لائف کے اندر، وہ سارے کے سارے اے آئی ٹو بیسڈ جنریٹڈ ہوں گے اور وہ کمپیوٹر تھنکنگ ہوئے. تو ان بچوں کو ہم نے فیوچر ریڈی اسکلس کے ساتھ اکوپ کرنا ہے. یہ 3 میجر اسکلس جب ان کے پاس آ جائیں گی تو یہ ایک آٹوموبائل انجینئر بن جائیں گے بجائے سے کہ وہ صرف ڈرائیور بنے. سو ان بچوں کو ہمیں ٹیکنالوجی یوزرز نہیں بنانا بلکہ ٹیکنالوجی پروڈیوسر بنانا ہے. اور ٹیکنالوجی پروڈیوسر بنانے میں یہ 3 جب فریم ورک کے اندر یہ کام کر لیں گے تو ان کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ یہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کسی بھی ٹول کے اوپر کام کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. بہت اہم بات کی آپ نے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کون سی ایسی اصلاحات کی جائیں تاکہ یہ تمام تر چیزیں جو بچے ہیں وہ اسکولز ہی میں لرن آؤٹ کر سکیں. اس میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر ایک چیز کو یا اسکل کو سیکھنے کی نا ایک عمر ہوتی ہے جو کہ ایک پرفیکٹ ایج ہوتی ہے. اگر ہم آج STEM کی بات کر رہے ہیں تو when I was in LAMS back in 2001 اس وقت STEM.org 9 ایئرس کی ریسرچ کے بعد رجسٹر ہو چکی تھی امریکہ میں، اور ہم آج ایگزیکٹ 25 سال بعد STEM کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیزیں تھیں جو وہاں پہ آلریڈی کام کی جا رہا تھا، ریسرچ اورینٹیڈ کام ہو رہا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اگر ہم نے بچے کو STEM بیس لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ واقعی 25 سال بعد آج ایوالو ٹیکنالوجی کس لیول کے اوپر لے جا چکی ہے اس کو، اور پھر یہ بچے جو ہیں وہ اس ٹولز کو اڈاپٹ کریں، اور اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ورک لائف بیلنس کے ساتھ ان کو بیسک کنسیپچول وے میں کلیئر کیا جائے. STEM کا کہنا یہ ہے کہ کلاس 1 کا جو بچہ ہے جو کہ 6 ایئرس کا اولڈ ہے، دس از دا پرفیکٹ ایج جہاں پر آپ نے اس کو کمپیوٹر سائنس یا پروگرامنگ اور فنڈامنٹلس کے بارے میں بتانا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اپنے بچے کو میٹرک کے بعد ایون گریجویشن لیول کے اوپر پروگرامنگ کا دے. شانزے کو طوطے پالنے کا بہت شوق ہے. اب یہ کہتی ہے کہ بابا مجھے ٹیم طوطا چاہیے، لیکن وہ ٹیم طوطا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ابھی بال بھی نہیں نکلے، وہ اس کے پر بھی نہیں آئے، یہ اس کے پاس آئیں، یہ ریلیکس سے اس کو کھانا کھلائے. اور طوطے کی ایک ایوریج عمر جو ہے وہ لائک 60 to 80 ایئرس بھی جا سکتی ہے. لیکن اب اس طوطے کو اگر آپ نے پہلے 2 سال کے اندر ٹیم کیا اور آپ نے اس کو بولنا سکھایا تو وہ میاں مٹھو بولنے لگے گا اور لینگویج بھی بولے گا. لیکن اگر ان 2 سال کا ٹائم گزر گیا تو پھر آپ اس کو 58 ایئرس بھی میاں مٹھو کہتے رہے، وہ میم سے ٹے نہیں بولے گا اس کے اوپر. بڑی اہم آپ نے ایگزامپل بھی کوٹ کیا آپ نے، اور بڑی جامع آپ یقیناً گفتگو کرتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو لازمی طور پہ ہمیں اپنانا ہوں گی تاکہ ایک اچھی زندگی کو ہم جنم دے سکیں. شان سے ماسٹر ٹرینر تک کا سفر کیسا تھا اور پیرنٹس کا اس میں کردار کیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے ٹیکنومیکس LMS میں میں نے 2 months کا ایک کورس لیا تھا پروگرامنگ وتھ اسکریچ کے بارے میں. دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ ٹو لرن گیم ڈیولپمنٹ. اور پھر اس کے بعد میں نے جب میں نے گیم ڈیولپمنٹ میں ماسٹر کر لیا تو میں نے 200+ بچوں کو آن لائن سعودیہ میں ٹریننگ دی تھی. اور کرنٹلی میں ابھی ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک کورس کر رہی ہوں پروگرامنگ وتھ اسکریچ کے بارے میں. Their two professors, Dr. J. Millen and Dr. Brand New. I am being taught by them. Well done, it's great. یہ بڑی زبردست ایک جرنی ہے، بڑی خوبصورت ایک جرنی ہے، اور اتنی کم ایج کے اندر اس طرح کی راہ کے مسافر بن جانا یقیناً یہ بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے. جیسے میں نے آغاز میں بات کی تھی، اتنی کم ایج میں جب ان تمام تر چیزوں کو ہم کریں گے تو یقیناً کچھ وقت کے بعد دنیا میں اس لیول کا کوئی شخص ہمیں ملے گا نہیں جو اتنا ایکسپرٹ ہوگا اپنی فیلڈ کے حوالے سے. تو بہت مینڈیٹری ہے کہ ارلی ایج کے اندر بچوں کو اس انداز میں ٹرین کیا جائے، بچوں کو ایسی فیسلٹیز دی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گرو کر سکیں. صالح ہمارے میں موجود ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو والدین ہیں بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں جو پیرنٹس ہیں بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے جو فیملی ایک انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب کیا سمجھتی ہیں ان چیزوں کو کیسے بیٹر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے رسپانسبلٹی اون کرنا چاہیے بینگ پیرنٹس کہ یہ وہی بچے ہیں جس طرح ہم بھی کبھی چھوٹے بچے تھے، اور شام کی چائے پہ جب امی ہم سے باتیں کرتی تھی تو ہم اپنی ساری اسکول کی رداد ان کو سناتے تھے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے کی پوری سٹوری سنیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اگر ہوم ورک بھی کرنا ہے تو یہ پکڑو چیٹ جی پی ٹی سے کر لو. وہ جو کوالٹی ٹائم ہے وہ ماں یا باپ وہ اگر 10 منٹ بھی دے دیں بچے کو تو وہ تربیت کہلاتی ہے.
کوئی اس کا نعمل بدل نہیں ہے. تو وہ جو ٹائم ہے وہ بچے کو دینا اور اس کی پوری بات سننا اور اس کے اکارڈنگ اس کے پرابلمس کو سالو کرنا یہ بہت ضروری ہے. دوسرا ان کو جو ٹیکنالوجی ہے آپ کھلم کھلا مت دیں, اسکرین ٹائم ان کا کنٹرول رکھیں. اور تربیت کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے دن کو اس طرح الائن کریں کہ آپ میکسیمم خواتین جو ورکنگ ویمن بھی ہیں آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ میکسیمم جو شام کا ٹائم ہے اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں انسٹیڈ آف ادر ایکٹیویٹیز جو کہ پلانڈ اکثر ہوتی ہیں. لیکن میں ایز اے ورکنگ لیڈی میں اپنے آپ کے اوپر بھی یہ چیز لاگو کرتی ہوں. میکسیمم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آفٹر اسکول آورس بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کروں, کیونکہ وہ میری نظر کے سامنے ہیں اور پھر سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ میری پریزنس میں یوز کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بالکل ایک چھری کی طرح ہے, آپ اس سے خوبصورت سا سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں. تو دس از ہاؤ یو یوز دا ٹول نا. تو تربیت میں پیرنٹس کو نرمی اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. آج کل کے بچے ذرا جین زی اور جین الفا جو ہیں وہ تھوڑے سے برداشت میں کم ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ذرا تحمل کے ساتھ ان کی پوری بات سننا, انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو اس کے سلوشنس دینا. پلس ان کو ٹیکنالوجی سے اس طرح کنٹرول رکھنا کہ ان کو برا بھی نہ لگے. ٹھیک ہے, یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جو پہلے زبردستی ہینڈل ہو جاتے تھے, بٹ یہ ذرا ڈفرینٹ بچے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ بچے اس وقت سن رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو جب وہ اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا جو ہے وہ کتھارسس کرنا چاہیے کہ ہم کیا اویلیبل ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے اسکول سے آ کے ہوم ورک کر کے تھوڑی دیر بعد 7-8 بجے تو سو جانا ہے, تو کیونکہ اگلے دن دوبارہ اسکول جانا ہے. تو ان بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ بچوں کے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو خاص طور پہ والدین ہیں وہ لازمی طور پہ ایفرٹس کریں تاکہ ایک اچھا کوالٹی ٹائم ان کو دے سکیں اور ان کی ایجوکیشن بھی متاثر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ مزید اسکلس بھی وہ سیکھتے چلے جائیں اور سب سے اہم چیزیں ان پہ نظر رکھی جائے. جیسے یہاں پہ آپ نے بات کی جو کہ ہمارے معاشرے میں اب اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, بلکہ جو والدہ ہیں وہ بھی موبائل پہ جو ہے وہ ریلس دیکھنے میں مصروف ہیں اور بچے بھی ساتھ میں انگیج کرنے, بچوں کو انگیج بھی اسی انداز میں کیا ہے کہ ان کو کارٹن لگا دیے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ان کو پکڑا دی ہے, جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی جو تربیت ہے وہ تو متاثر ہوتی ہی ہوتی ہے, بچوں کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو یقیناً وقت کے اوپر اگر ہم سیکھ جائیں گے, وقت کے اوپر اگر ہم انیشیٹیوز لیں گے تو یہ اچھے نتائج ہمارے اٹین کرنے میں کامیاب بھی رہیں گے. فردر میں عثمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے بہت سے لوگوں کا جو آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں, یہ ان کو یقیناً ان کی جو ورکنگ آورس ہوتے ہیں وہ رات کے ہوتے ہیں, تو یہ نیند پراپر نہیں لے پاتے اور ان کی ایٹنگ جو ہیبٹس ہیں, ایٹنگ پیٹرنس ہیں وہ بھی ایسا چینج ہوتے ہیں, سلیپنگ پیٹرنس بھی چینج ہوتے ہیں. تو سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ بندہ کوئی بیماری کا شکار ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اس فیلڈ میں نہیں بھی آتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, کیا یہ فیکٹ ہے یا جسٹ ایک دیکھیں آئی ٹی میں اگر ہم بہت بڑی مین اسٹریم کمپنیز کی بات کریں, بلو چپ کمپنیز کی, اوریکل کی بات کریں, مائیکروسافٹ کی بات کریں, تو ان میں بھی ٹائمنگز ہیں اور وہ بھی اگر صبح کے ٹائم پہ کھلتی ہیں. آپ نے جیسے ہماری کمپنی کا اسپیشلائز دیکھا کہ ہم تو کام ہی صبح کے ٹائم پہ کرتے ہیں اور ڈے لائٹ کے اندر ورک کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے پاس یقیناً جس طرح باقی ایکوپمنٹس کی ایک مینول آتی ہے تو ہم انسانوں کا ایک مینول قرآن کریم کی صورت میں ہمیں دیا گیا اور اس میں لکھا ہے کلیئرلی کہ دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنائی ہے. تو ہمیں اس گولڈن پرنسپل کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس سارے دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دے رہا ہے اور وہ 24 کیرٹ گولڈ کی صورت میں دے رہا ہے, اب یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ اس گولڈ کو کیسے کنزیوم کرتے ہیں. آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے یا آپ نے 6 گھنٹے سونا ہے. رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ ہمارے پاس نمونے کی صورت میں موجود ہے, اور وہاں پر کوئی ایسے 8 گھنٹے کا ہمیں کنٹینیوس ہونے کا معمول یا صحابہ میں نہیں ملتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں ہم نے ریسورس مینجمنٹ سیکھنی ہے, جہاں ہم نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف توجہ دلائی جو کہ میری بھی پروفیشنل لائف کے اندر فرسٹ ٹریننگ تھی, جو کہ مجھے اپنے مینٹر سے بھی ملی, وہ تھی سلیپ مینجمنٹ.
اور ہم نے دیکھا کہ سلیپ جو ہے وہ ہر ایک انسان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہاؤ مچ سلیپ ڈو آئی ریکوائر. ہر بندے کو سیم اماؤنٹ آف سلیپ نہیں ریکوائر. اور دوسرا آبجیکٹیو اس کے اندر یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جو سلیپ ہمیں آورز ریکوائر ہیں اس کے اندر کوالٹی کیسے لے کے آئی جائے. اس کے وہ سلیپ مینجمنٹ کی ٹریننگ کے 2 آبجیکٹیو ہیں. تو میں اپنے سارے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو یہ ضرور انکریج کروں گا کہ آپ اس کو سرچ کریں، دیکھیں. ٹائم لینڈرز کی ایک ٹریننگ ہے، جو ایک ٹریننگ پلیٹ فارم ہے، وہ سلیپ مینجمنٹ کے اوپر بات کرتا ہے. اور اگر آپ اپنی سلیپ کو آپ مینیج کر جاتے ہیں تو آپ کی باقی چیزیں بھی آٹومیٹکلی مینیج ہونے شروع ہو جاتی ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے، اور یقیناً یہ حادثہ ہے آپ کے آفس کا کہ آپ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ ورکنگ وہاں پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. عام طور پہ جب آفیسز کا ورڈ ذہن میں آتا ہے تو مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ 10 او کلاک یا 9 او کلاک کے بعد جو ہے ورکنگ سٹارٹ ہوگی. اور خاص طور پہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ تو کام ہی رات میں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کام کرنا چاہیں، اگر آپ کس سے بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہیں اور آپ اپنے پیٹرنز کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں، جس کی ایگزامپل آپ یقیناً آپ کی کمپنی ہمارے سامنے اس وقت موجود بھی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ایک بہترین زندگی کو جنم دیا جا سکتا ہے. ہم اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ جب فوکس کریں گے تو یقیناً ہم اچھے انداز میں ورک آؤٹ کر سکیں گے. اور بہت مینڈیٹری ہے کہ ہم اپنی سلیپنگ پیٹرنز کو، ایٹنگ پیٹرنز کو بیٹر انداز میں دیکھیں تاکہ ان تمام کو متاثر ہونے سے ہم بچائیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پھر اچھے انداز میں سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. تو مینڈیٹری یہ چیز ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز کو جو ہے وہ انہانس کرتے چلے جائیں تاکہ ایک اچھی زندگی کو ہم جنم دے سکیں اور اپنی پریزنس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. عثمان صاحب، لاسٹ میں کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ آڈینس کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ جیسے ہم سب لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے اور وہ سامنے آ رہا ہے، تو اے آئی سے کمپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ آپشنلی اے آئی کو سیکھیں گے. اے آئی از دا کور اسکل. آج کے بعد دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، جو کہ ایک وہ لوگ ہیں جو اے آئی جانتے ہوں گے اور ایک وہ لوگ ہیں جو اے آئی جاننے والوں سے ہیلپ لے رہے ہوں گے. تو آپ کو اے آئی جرنلسٹ نہیں بننا. جو بھی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں اس اسکل کے اندر کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر فوکسڈ رہیں اور اس کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کریں، کیونکہ آنے والے دور کے اندر جنرل اسکلز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں رہے گی، لیکن ہر اس شخص کی ڈیمانڈ اور اس کی اہمیت رہے گی جو اسپیشلائزڈ ہوگا اپنی فیلڈ کے اندر. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. یقیناً اس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. شان سے آپ اس پلیٹ فارم سے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آپ لوگوں نے نئی چیزیں سیکھتی جانی ہیں اور رکنا نہیں ہے. نیور گیو اپ. زبردست. نیو سے نیو چیزیں سیکھنی ہیں اور یقیناً سیکھنا ہی زندگی ہے. جو انسان زیادہ سیکھتا ہے وہ زیادہ سکھاتا بھی ہے اور اچھے انداز میں سوسائٹی میں سرو بھی کرتا ہے. میم، آپ لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیے آڈینس کے لیے؟ جی بس یہ کہ زندگی کو ذرا آرگنائز طریقے سے گزاریں اور دینی اصولوں کے مطابق گزاریں اور ٹیکنالوجی کو اسی طرح اڈیپٹ کریں جس طرح اس کا حق ہے. اسی طرح آپ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھ سکیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے. بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں اور ہیلدی کھائیں، اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. یہ تمام وہ پیغامات ہیں جن کو اپنا کر ہم یقیناً کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. کامیابی کا سفر ہر انسان طے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو طے کرنے سے ہم کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو پاتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں آپ تینوں کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.